अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। दौरे कुरान के हमने 12 पारे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिए। आज की क्लास में हम 13वां पारा स्टार्ट करेंगे। 13वां पारा इंतहाई खूबसूरत और अहम पारा है। पिछले पारा में हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू किया था जिसने हमें बहुत सारे सबक सिखाए। अल्लाह ताला ने शुरू में ही फरमा दिया था कि ये किस्सा सबसे अहसन किस्सा है, सबसे बेहतरीन किस्सा है। क्यों बेहतरीन किस्सा है? क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को जो एक दफा पढ़ लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो इंसान जान लेता है कि अपने नफ्स से डरने वाला इंसान और पाकदामनी अख्तियार करने वाला इंसान, सब्र करने वाला इंसान जो होता है, अल्लाह ताला उसको आजमाइशों की गहराइयों से निकाल कर, लोगों के हसद और चालों से निकाल कर बादशाहत के तख्त पर बिठा देता है। तो ये पारा जो स्टार्ट हो रहा है ये भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुमले से स्टार्ट होता है। ऐसा जुमला जो रहती दुनिया तक के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो ये पारा जो है हमें सिखाता है कि इंसान कितना ही नेक क्यों ना हो जाए, उसे अपने नफ्स से डरते रहना चाहिए और उसे अपनी पाकदामनी पे गरूर नहीं करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूसुफ आयत नंबर 53, इसमें जो है हम इसका आगाज कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी का दावा नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उकसाने वाला है। पीछे हम पूरा पिछले पारा में किस्सा जान चुके हैं, इसमें आगे बात जो है वही इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। दोबारा रिपीट करने से ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम पिछला पारा जो है उसके लिहाज से इसको समझेंगे इंशाल्लाह। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी का दावा नहीं कर रहा, क्योंकि नफ्स बुराई पर उकसाने वाला है। तो नफ्स की कमजोरियों का एतराफ करना, देख लें एक नबी अपनी कमजोरी, नफ्स की कमजोरी का एतराफ करे, हालांकि उनका नफ्स कमजोर नहीं था, हालांकि उनके नफ्स ने उनको बहकाया नहीं था, ना वो उन्होंने अपनी पाकदामनी को छोड़ा। ये एक आजिजी वाली बात है कि फिर भी इंसान को जो है वो जितना मर्जी पाकदामन हो जाए, जितना मर्जी मजबूत हो जाए, उसे अपने नफ्स की कमजोरी का एतराफ करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर समझिए, देखिए कि एक नबी अगर फरमा रहे हैं कि मेरा नफ्स भी मुझे बुराई का कह सकता है, हालांकि कहा नहीं, तो ये हम सब के लिए क्या है जो थोड़ी सी नेकी करके समझ लेते हैं कि अब हम पहुंचे हुए बुजुर्ग बन गए हैं। नफ्स एक बेलगाम घोड़ा है, इसे हर वक्त काबू में रखना पड़ता है। कभी अपनी पारसाई पर, पाकीज़गी पर गरूर न करें। हमेशा अल्लाह से पनाह मांगे कि हाँ, अब तक जो मेरी पाकदामनी रही या मैंने नेक आमाल किए, ये मेरे अल्लाह की तौफीक से हुआ, मेरा कुछ कमाल नहीं। जैसे हम 7वें या 8वें पारे में हमने जो है वो इस पर तफसीली बात की थी कि अपनी हर नेकी, हर कामयाबी की निस्बत अपने अल्लाह की तरफ एक मोमिन करता है। जो अपनी तरफ करता है वो तकब्बुर का शिकार होता है और फिर उसका अंजाम जो है वो शैतान मरदूद जैसा होता है। इससे हमें जो है सबसे पहला पॉइंट सीखने के लिए ये मिला कि अपनी पाकीज़गी, अपनी पाकदामनी, अपनी नेकी पर गरूर नहीं करना, बल्कि उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करनी है और हमेशा पाक रहने की और उस पर इस्तकामत की दुआ मांगनी है। तो इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। दूसरे नंबर पर आयत नंबर 54 में से 55 के दरमियान अहलियत और जिम्मेदारी का जिक्र है कि जब बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जहानत को देखा तो उन्हें अपना खास मुशीर बनाना चाहा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जब उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी गई तो उन्होंने तदबीर भी बताई और ताबीर भी बताई। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो आप लोगों ने मुझे जेल में कैद किया हुआ है, मेरे ऊपर झूठे इल्जामात लगाए हैं, ऐसा है वैसा है, जैसे हम लोग जो है वो शुरू हो जाते हैं, आप मेरे पास ही आए हो, मैं क्यों बताऊं तुम्हें। लेकिन नहीं, उन्होंने खामोशी अख्तियार की। उन्होंने फिर भी इंसानियत के नाते भी उनसे अच्छा सलूक करते वक्त उनका फायदा सोचा। तो फिर बदले में क्या मिला? बादशाह का दिल नरम पड़ा और उसने इस जहानत की वजह से कि ऐसा ही हुआ है जैसा इन्होंने कहा, उससे फायदा हासिल हुआ, तो कहा कि ये बंदा तो बड़ा काम का है, क्यों ना इसको अपना मुशीर बना लिया जाए। अगर इसको मुशीर बनाए तो सल्तनत और मजबूत हो जाएगी। अब आप सोचें जरा, पीछे की तरफ दौड़ें, पीछे की तरफ अपनी नजर दौड़ाएं तो पूरे वाकया पे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वो कहाँ घर में, कहाँ भाइयों का हसद, कहाँ कुएं में, कहाँ कुएं से काफला लेके निकला, कहाँ जाके उन्होंने बेचा, बेचने के बाद कहाँ एक अजीज़े मिस्र अपने घर में पालता है, पाल कर बड़ा करता है, वही माँ का दर्जा रखने वाली
جس نے پالا وہ جو ہے برائی کی دعوت دیتی ہے، الزام لگاتی ہے۔ معاذ اللہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام الزام لگنے کے بعد جیل کی سلاخوں کو قبول کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اپنے اللہ کے پیغام کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور پھر بھی دوسروں کے لیے انتقام یا پھر لڑائی جھگڑے کا پلان نہیں بناتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کو پھر بھی اچھی تدبیر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کہاں تک سفر پہنچ گیا۔ آج وہ بادشاہ خود مشیر بنانے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ جو یوسف علیہ السلام جو کنویں میں گرے ہوئے ہیں وہ امیجن کریں، اور آج بادشاہت کے درجے پہ پہنچنے کے قریب ہو چکے ہیں۔ زندگی ایسے پلٹا کھاتی ہے، دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ہمیں دنوں کے لحاظ سے نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم لوگ، ہمارے معاشرے میں مذاق بنایا جاتا ہے ایسے لوگوں کا جو بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں یا کامیاب ہونے کا نظریہ رکھتے ہیں، یا پھر چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے، اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، تو لوگ ان کا مذاق بناتے ہیں۔ تمہارا پاسٹ تو یہ تھا، تم تو بہت زیادہ جو ہے وہ نارمل فیملی سے ہو، تم فلاں سے ہو، تمہارا بیک یہ ہے، تمہارا جو ہے وہ محلہ یہ ہے، تم خود جو ہے وہ تمہاری پیدائش وہاں پر ہوئی، تمہارا بچپن ایسا گزرا، تمہاری جوانی ایسی گزری۔ تو یہ چیزیں ان کو یاد مت دلائیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ایسا بچہ جو حسد کا شکار ہو کے کنویں میں گرا دیا جاتا ہے، اگر وہ بادشاہ بن سکتا ہے تو ہمارے معاشرے میں رہنے والا انسان بھی اپنے اللہ کی رحمت اور فضل سے محنت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کامیابیاں پا سکتا ہے آزمائشوں پر صبر کرنے سے۔ کسی سے حسد مت کریں، کسی کو جو ہے وہ ٹارگٹ مت کریں، کسی پہ تنقید مت کریں، کسی کو ہنسی اور مذاق مت لیں کسی کی باتوں کا۔ اگر آپ کچھ نہیں کر پا رہے، کم سے کم جو دوسرا کر رہا ہے اس کو تو کرنے دیں۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کی ذہانت کو دیکھ کر بادشاہ جو کہتا ہے کہ مجھے ملک کے خزانوں کا انچارج بنانا ہے، مشیر بنانا ہے، تو یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے ملک کے خزانوں کا بے شک انچارج بنا دے، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں اس کے بارے میں۔ یعنی انہوں نے اپنی اہلیت کو ظاہر کیا کہ ہاں، اگر آپ مجھے یہ ذمہ داری دینا چاہتے ہیں تو بے شک میں اس کا اہل ہوں، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی حفاظت کرنا بھی، اور اس کا علم بھی ہے میرے پاس۔ تو یہاں سے ایک اور بھی بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کام کی اہلیت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قوم کی یا دوسروں کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں تو عہدہ مانگنا جائز ہے، لیکن نیت مال کمانا نہیں بلکہ حفیظ اور علیم، جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا، حفاظت کرنے والا اور جاننے والا بن کر لوگوں کا بھلا کرنا ہونی چاہیے۔ کئی لوگ عہدہ مانگتے ہیں، کئی لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، کئی لوگ حکومت کرنا چاہتے ہیں، کئی لوگ جو ہے مختلف کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز ہمیں جو سبق مل رہا ہے یوسف علیہ السلام سے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے کہ میں یہ عہدہ، یہ اہلیت کیا میرے اندر موجود ہے، میں اس کو لیڈ کر سکتا ہوں، میں اس کو لے کے چل سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ذمہ دار انسان ہیں اور آپ کے لیے یہ کام آسان ہے، آپ اس کے متعلق پورا کا پورا علم رکھتے ہیں، پھر آپ، وہ کوئی بھی فیلڈ ہے، وہ کوئی بھی کام ہے، آپ اس میں جائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک جو ہے وہ پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، شہرت یا فیم کے لیے یا کامیاب ہونے کے لیے جو ہے وہ اس کو سیڑھی بناؤں، تو پھر یہ غلط بات ہے، پھر یہ بے ایمانی میں آ جائے گا، خیانت میں ہوگا کہ دوسروں کے لیے آپ وہ اہلیت نہیں رکھتے جو عہدہ آپ کے پاس جا رہا ہے اور آپ اس کے اہل نہیں ہیں، پھر بھی آپ وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کی طرف سے یہ عوام کے لیے یا دوسروں جس بھی محکمے میں آپ ہیں دوسروں کے لیے خیانت ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی اضافہ کرنا چاہوں گی کہ آج کل آپ دیکھیں کہ اسلام اور دین کے لیے بے شک ہر ایک کی ذمہ داریاں بار بار پڑھ رہے ہیں قرآن میں بھی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا انسان جو کہ دین اسلام کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں، اس کی تحقیق زیرو ہے، اس کا نالج زیرو ہے، وہ چند چیزیں پڑھ کر رٹ کر اور اس طرح جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے بتانے بیٹھ جائے یا دوسروں کو لے کر چلنے لگ جائے، کوئی ادارہ بنا کے بیٹھ جائے، مسجدیں کھڑی کر لے، تو پھر وہ جان لے کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، وہ دوسروں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ دین کا علم انبیاء کی وراثت ہوتا ہے، اگر دین کا علم انبیاء کی وراثت ہے اور اس وراثت کو آپ کسی کے ہاتھ میں بھی دے دیں گے تو وہ کیا وراثت محفوظ رہے گی؟
آج ہماری وراثت جو ہے پیسہ، پراپرٹی، گولڈ یا کیش کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، جیسے کوئی انسان فوت ہوتا ہے اس کی بڑی تحقیق کے ساتھ جو ہے وراثت دی جاتی ہے. 10 علماؤں سے پوچھ کر جو ہے وہ حصے بنائے جاتے ہیں کہ کس کا کتنا ہے، 1 روپیہ بھی اوپر نیچے نہ ہو جائے. کسی کو جو ہے وہ چاہے کوئی آپ کی فیملی میں غریب سے غریب کیوں نہیں، اس کے حالات تنگ کیوں نہیں، آپ اس کو اپنی وراثت میں سے نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں اس کا حصہ ہی نہیں ہے، جس کا حصہ ہے اس کو میں نے دینا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ وراثت بس ٹھیک ہے جی کوئی بھی لے لے، کوئی بھی آئے اور اپنا حصہ اٹھا لے؟ کبھی کسی نے ایسی وراثت، ایک عام امتی کی وراثت، ایک عام بندے کی وراثت، ایک ایسا انسان جس نے اپنی زندگی میں شاید کوئی اچھا عمل بھی نہ کیا ہو، اس انسان کی وراثت کو اتنی احتیاط کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے امام ہیں، جو انبیاء کے سردار ہیں، ان کی وراثت کو کسی کے بھی ہاتھ میں تھما دیا جائے گا؟ کسی سے بھی آپ جو ہے وہ پڑھنے اور سیکھنے لگ جائیں گے؟ تو اس کی تحقیق سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے جو دین کی بات کر رہا ہے وہ خود اس کا کیسا نالج ہے، اس کی اپنی تحقیق کیسی ہے، وہ خود کس انداز سے آپ کو سمجھا رہا ہے، وہ خود کس طرح آپ کو پہنچا رہا ہے، کیا وہ بات واقعی قرآن و حدیث میں لکھی ہے کہ نہیں. ہاں، اگر وہ چیز آپ کو صحیح احادیث میں اور قرآن میں ملتی ہے تو آپ اس پہ عمل کر لیجئے. اگر آپ کو تحقیق کے بعد وہ چیز قرآن و حدیث میں نہیں ملتی یا آپ کو حوالہ نہیں ملتا تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے. جو جس کا اہل ہے اس کو وہی حاصل کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق جو دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے، چاہے اس کے لیے اس کی اپنی محنت ہی کیوں نہ لگ رہی ہے، چاہے اس کے لیے اس کا اپنا پیسہ کیوں نہ لگ جائے. کمانے کے لیے نہیں، دوسروں کی خیر خواہی کے لیے کام کرنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کی زندگی پر اگر بات کی جائے تو انتہائی گہرائی میں جاتی ہے اور بہت لمبی ہو جاتی ہے. اس یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں ایک ایک آیت میں بہت بڑے بڑے سبق موجود ہیں. مختصر طور پہ ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 58 سے 92 کے درمیان تک جو ہے وہ برائی کا بدلہ احسان سے اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس کے بعد جیسے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ قحط پڑے گا 7 سال اور 7 سال غلہ خوب ہوگا، جس سال زیادہ ہوگا اس کو آپ جو ہے گوداموں میں بھر لیجئے، تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ عوام تک پہنچائیے تاکہ وہ جو 7 سال قحط ہوگا اس میں لوگوں تک غلے کی کمی نہ ہو، لوگوں تک پہنچتا رہے. تو وہی ہوا، قحط پڑ گیا اور وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام کو مارنے چلے تھے غلہ لینے مصر آ گئے. یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر بھائیوں نے ان کو نہ پہچانا، کیونکہ ظاہر ہے سیٹ کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے انسان کی شکل و صورت، اس کا لباس، اس کا حلیہ سب کچھ بدل جاتا ہے. اور ویسے بھی وہ کم عمری میں چھوٹے سے بچے کو کنویں میں گرا کے آئے تھے اور آج وہ ایک بادشاہ کے روپ میں ان کے سامنے ہو تو کیسے پہچانیں گے؟ یوسف علیہ السلام چاہتے تو وہاں ان سے بدلہ لے سکتے تھے، اس ٹائم وہ پاور میں تھے، انہیں جیل ڈال سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، انہیں عزت دی اور آخر میں جب اپنا آپ ظاہر کیا تو فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے. تو دیکھیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سال تک رنجشیں، دشمنیاں، دل میں بغض جو کینہ چلتا رہتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے تو وہ دکھ بھی معاف کر دیا جس نے ان کا بچپن برباد کر دیا تھا. تو اس سے ہمیں معاف کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہوں. جیسا کہ پچھلی کلاسز میں ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ڈیٹیل سے کہ حلم کی طاقت کس کو کہتے ہیں. حلم وہ ہوتا ہے جو طاقت ہونے کے باوجود آپ دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں. ایک معاف کرنا تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، سامنے والا ٹکرانے میں جو ہے وہ آپ سے بلند ہے، بڑا ہے، زیادہ ہے پاور میں، آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو چھیڑا تو اپنا ہی بربادی کرنی ہے، نقصان دفع کرو، چلو چھوڑ دو اس کو، اللہ جو ہے وہ پوچھ لیں گے. اس انداز سے جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کسی بھی وقت پکڑ سکتے ہیں، کسی بھی وقت اس کو جو بھی سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں تو اس کو کہتے ہیں حلم کی طاقت. اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بھی عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ طاقت عطا فرمائے. اور خاص طور پہ میرے لیے بھی یہ آپ سب دعا کیا کریں جب آپ یہ سب سنیں یا سیکھیں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حلم کی طاقت جو ہے وہ نصیب فرما دیں. حلم کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. دنیا میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسرے کو معاف کریں، لیکن آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کا اجر کتنا ہے، یہ دنیا میں بھی آپ کو اس کا بعد میں کتنا فائدہ ہوگا یا اللہ کی رضا کتنی حاصل ہوگی، تو آپ کبھی زندگی میں کسی سے بدلہ یا انتقام لے ہی نہ.
اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ آیت نمبر 90 میں ذکر ملتا ہے کہ میں کی بجائے اللہ کی طرف نسبت کرنا۔ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا اور پوچھا کہ کیا تم واقعی یوسف ہو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں دیکھو میں کتنا بڑا بادشاہ بن گیا ہوں، بلکہ فرمایا کہ قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو فوری کیا کہتا کہ ہاں اچھا آج تم کہاں پہچانو گے، تم نے تو مجھے کنویں میں گرایا تھا نا، تم تو مجھے ختم کرنے والے تھے، تم نے تو چالیں چلی تھی، تم نے تو حسد کیا تھا، دیکھ لو تم لوگ تو وہیں کے وہیں ہو، تم لوگ تو کامیاب نہیں ہوئے، میں کیا اس سے کیا بن گیا ہوں۔ کوئی بھی انسان ہوتا شاید یہی کہتا، لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں قد من اللہ علینا، کہ یہ میرے اللہ کا مجھ پر احسان ہے۔ جب اللہ آپ کو کوئی بڑی کامیابی دے تو اپنی محنت کا کریڈٹ لینے کی بجائے اللہ کے احسان کا ذکر کرنا سیکھیں۔ یہ عاجزی نعمت کو برقرار رکھتی ہے۔ جب تکبر آ جاتا ہے نا، میں آ جاتی ہے، تو پھر اللہ بھی اس کو زیر کر دیتے ہیں، وہ چند دن کا ہی پھر عروج ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 93 سے 96 کے درمیان باپ کی تڑپ اور بینائی کی واپسی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، برسوں اپنے بیٹے کے غم میں روتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی جاتی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی نظر واپس آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ بھی پیغمبر تھے، اور پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے وہاں سے اپنی قمیض بھیجی، اور اس میں جو خوشبو تھی یوسف علیہ السلام نے محسوس کی، اپنی آنکھوں پر ڈالی تو اتنی خوش ہوئے کہ میرا یوسف زندہ ہے، اور اس کے بعد ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ ہے تو اللہ کا معجزہ، مگر اس میں یہ پیغام ہے کہ صبر کے بعد خوشی کی جو خوشبو ہے وہ کیسا اثر رکھتی ہے۔ اللہ کبھی کسی کی دعا اور آنسوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اپنے اللہ سے جو ہے مانگے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ ساری زندگی رونے کی بجائے اپنے دوسرے بچے جنہوں نے مارا تھا، گرایا تھا، انہی کو ساری زندگی کوستا رہتا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اپنے اللہ سے ہی شکایت کرتا ہوں اور کسی سے نہیں کرتا۔ تو اگر آج ہم بھی ایسا کر لیں تو دیکھیں کہ ہماری زندگیاں بھی کیسے بدلتی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 میں اللہ کی خاموش منصوبہ بندی کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، والدین کو جب بلایا اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے، پھر والدین کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ میرے والدین کو بھی یہاں لے کر آؤ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور فرمایا کہ میرے رب نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا اور آپ کو دیہات سے یہاں پر لے آیا۔ شیطان کے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالنے کے بعد، دیکھیں یہاں پر وہ ان کی جو عمل ہے اس کی نسبت شیطان کی طرف کر رہے ہیں، پھر بھی توڑنے کی نہیں کر رہے کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا، اور والدین کو جو اپنے تخت پر بٹھاتے ہیں، اور والدین اور جو بھائی ہیں وہ اس وقت یہ سب جاننے کے بعد ایک تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ تعظیمی سجدہ ہماری امت میں جائز نہیں، پہلے کی امتوں میں جائز ہوتا تھا۔ تعظیمی سجدہ سے مراد جیسے آگے گردن جو ہے وہ جھکائی جاتی ہے ادب کے ساتھ، اس طرح جو ہے وہ انہوں نے جھکایا، اور وہ خواب جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ چاند، سورج، ستاروں کا جو ذکر ہے، چاند اور ستاروں کا ذکر کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ خواب ان کا ایسے پورا ہوا۔ لیکن اس دوران، اس خواب کو پورا کرنے کے دوران ان کی آزمائشیں دیکھیے، ان کی خوبیاں دیکھیں کہ کس قدر ان کی زندگی جو ہے وہ پر اثر رہی اور پر اخلاق بھی رہے۔ انہوں نے کبھی جو ہے وہ کسی کی مذمت نہیں کی، کسی کے خلاف جو ہے پلاننگ نہیں کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھائیوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، بلکہ سارا ملبہ شیطان پر ڈال دیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو جائے۔ ہم دوسروں کو شرمندہ کرتے ہیں، یہاں سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے دوسروں کو سر محفل جو ہے وہ ذکر نہیں کرنا ان کی برائی کا، ان کو شرمندہ نہیں کرنا۔ ہاں اگر آپ نے کوئی نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں جا کر کیجیے، لوگوں کے سامنے کوئی ایسا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے کبھی کبھی دوسروں کی غلطی کو شیطان کی طرف منسوب کر دینا چاہیے تاکہ صلح کا راستہ آسان ہو۔ دوسرے بندے پہ ڈالیں گے تو وہ آپ سے کبھی صلح نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت پوائنٹ ہمیں زندگی کے لیے ملا اس سے۔ اس کے بعد کائنات کے مشاہدے سے محرومی کا ذکر، سورہ یوسف آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں مگر وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم دیکھیں روز سورج نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، بارشیں دیکھتے ہیں، مگر ہمارا دل ہی نہیں تھڑپتا۔ ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ اللہ کی کاریگری پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ یہ غفلت روحانی ہے، یہ روحانیت کی موت ہے۔ اگر آپ ان سب قدرتوں کو باریکی سے نہیں دیکھتے نا، اور اللہ کی قدرت نہیں اس میں تلاش کرتے،
تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح ختم ہو چکی، مر چکی ہے، آپ ایک زندہ لاش کی طرح ہیں۔ پھر چاہے آپ دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں، پھر کوئی فائدہ نہیں، آپ کا جسم تو زندہ ہے، آپ کی روح تر و تازہ نہیں ہے۔ تو اپنی روح کی تازگی کے لیے اللہ کی قدرتوں پر غور کریں، اور جب اللہ کی قدرتوں پر کوئی غور کر لیتا ہے تو پھر وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ وہ جان لیتا ہے کہ میرے اللہ نے یہ سب نظام کائنات اگر سنبھالا ہوا ہے تو مجھے کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو جب شرک نہیں ہوگا تو انسان کی روح پاک ہوگی، اور جب روح پاک ہوگی تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور جب اللہ کا قرب نصیب ہو گیا تو اس روح کے لیے پھر دنیا اور آخرت میں کوئی غم پریشانی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مایوسی کے بعد غیبی مدد کا اشارہ ملتا ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک جب رسول مایوس ہونے لگے تو ہماری مدد آ پہنچی۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں مگر کچھ بدل ہی نہیں رہا۔ جب سب راستے بند ہو جائیں، جب عقل کام کرنا چھوڑ دے تو اللہ کی مدد وہیں سے آتی ہے۔ بس آخری حد تک ہمت نہیں ہارنی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی اگر آپ سچے دل سے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یہاں پہ سورہ یوسف جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد سورہ رعد جو ہے وہ اس پارہ میں سٹارٹ ہوتی ہے، 13ویں پارہ میں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 2 سے 4 کے درمیان قدرت اپنے شاہکار دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، سورج اور چاند کو ایک نظام میں باندھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تبدیلی کا ایک عظیم قانون ذکر فرماتے ہیں۔ آیت نمبر سورہ رعد کی جو ہے وہ 11 میں، یہ اس پارے کا سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بدل جائے، ہمارے حالات بھی بدل جائیں، مگر ہم خود نہیں بدلنا چاہتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو تو پہلے خود کو بدلنا سیکھیں، پہلے اپنے اندر اخلاق پیدا کریں۔ معجزے آسمان سے نہیں اترتے، وہ آپ کے اپنے اندر سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ کے اپنے اندر ہر ایک صلاحیت ہے، بس آپ نے خود اس کو اجاگر کرنا ہے۔ تو اگر ہر ایک انسان اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دے تو پوری کی پوری دنیا نہ بدل جائے۔ ہر انسان کیا سوچتا ہے کہ میرے ایک کے بدلنے سے کیا ہوگا، جہاں اتنا معاشرہ غلط ہے، میرے ایک کے بدلنے سے کیا ہو جائے گا۔ جب ہر کوئی یہی کہے گا کہ ایک سے کیا ہوگا تو وہ 1 اور 1 11 کیسے بنیں گے؟ ایک جمع کرنے سے گنتی پوری ہوگی نا۔ اگر ہر کوئی یہی بات کرے گا تو پھر حالات ایسے ہی رہیں گے، پھر معاشرہ ایسے ہی رہے گا۔ آپ کو اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں تبدیلی چاہیے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے وعدہ کریں، اور سب سے پہلا وعدہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کریں اپنے آپ سے کہ ہم اپنا ایمان اپنے خوشی اور غمی کے موقع پر ثابت کریں گے۔ خوشی کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا مسلمان ہے اور کتنا ایمان والا ہے، اور غمی کے موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ کون کس قدر قرآن و سنت کا پابند ہے۔ خوشی اور غمی کے موقع پر لوگ اللہ کو جو ہے بھلا کر لوگوں کی رسم و رواج، لوگوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ بالفرض کسی کی شادی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ مہندی، بارات، ولیمے یہ سب ہم نے جو ہے وہ اس انداز سے نہ کیے، رسم و رواج سے نہ کیے، تو معاشرہ کیا کہے گا؟ کیا ان کے پاس پیسے نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس جو ہے وہ کوئی بلانے کے لیے لوگ نہیں تھے؟ کیا ان کے رشتہ دار ناراض تھے؟ کیا ہو گیا تھا ان کو؟ کیا کماتے نہیں ہیں؟ کیا مولوی بن گئے ہیں زیادہ؟ بچت کے لیے یہ سب کچھ پلان کیا ہے؟ تو لوگوں کی ان باتوں سے تنگ آ کے لوگ کیا کریں گے؟ رسم و رواج، ایمان نہیں دیکھیں گے، اللہ کی رضا نہیں دیکھیں گے، قرآن و سنت کو نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے گھر میں، تب وہی رسم و رواج معاشرے والے کہ اگر جو ہے وہ ہم نے یہ نہ کیا، یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہر انسان اگر اپنے آپ سے بدلنا شروع کرے، اپنے گھر کی خوشی غمی کے موقع پر ایمان ثابت کر کے دکھا دے، تو ہر انسان یہ سوچے گا کہ اگر فلاں کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں۔ تو آپ دوسروں کے لیے مثال بننا سیکھیں، اپنی زندگی سے عمل کرنا شروع کریں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے اس وقت کے علماء یا جو دین کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہتے ہیں، میں تو یہی کہوں گی نا کہ تقاریر تو بہت زیادہ کرنی ہے، بیانات بہت زیادہ کرنے ہیں، لیکن عمل زیرو۔ تو اگر اس امت کے صرف علماء یا دین سے تعلق رکھنے والے یا اپنے آپ کو پاکیزہ لوگوں میں شامل کرنے والے، خود کو بڑے اہل توحید یا جو ہے وہ قرآن و سنت کے پابند کہنے والے لوگ اگر اپنی خوشیوں اور غمیوں کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں عوام کے لیے سوال بچے گا ہی نہیں۔ وہ کہیں گے کہ اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ان لوگوں نے ہی اپنے رسم و رواج نہیں چھوڑنے تو امت نے تو کہنا ہے کہ اپنی دفعہ جب وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟
تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہر ایک انسان اپنی زندگی کو مثالی بنائے تاکہ دوسروں کے لیے بھی دین آسان ہو جائے اور وہ بھی یہ سوچیں کہ اگر فلاں نے کر لیا تو میرے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ رات کی آیت نمبر 23 سے 24 کے درمیان صبر پر فرشتوں کا سلام پیش کرتے ہیں اور اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ جنت کے دروازوں سے فرشتے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو، سلامتی ہو تمہارے صبر کے بدلے، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا۔ فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ سلام ہو تمہاری نمازوں پر، تمہارے روزوں پر، بلکہ صبر کا ذکر کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت تک پہنچنے کا سب سے بڑا راستہ صبر کا راستہ ہے، اور صبر سے مراد وہ پاکستانی صبر نہیں ہے۔ صبر سے مراد جو ہے ہمارا بڑے صغیر والا صبر نہیں ہونا چاہیے۔ صبر سے مراد وہی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے آتے ہی اس کے اول وقت میں صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے رونا پیٹنا کر کے اور جی لوگوں کو اکٹھا کر کے واویلا کر کے اور بعد میں بس اب صبر ہی ہے اور کیا کر سکتے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ آپ جتنا کر سکتے تھے آپ نے کر لیا، اب آپ کی طاقت ہی اتنی تھی جو آپ کر چکے، اب صبر ہی کہنا تھا۔ صبر وہ ہے جو چوٹ لگتے ہی، جو صدمہ لگتے ہی آ جائے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، اور حق کے راستے پر چلتے وقت تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے حق کو نہ چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں کہ صبر کرنا۔ تو جس نے یہ کیا اللہ کی رضا کے لیے تو اس پر فرشتے سلامتیاں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر الہی اور دل کے سکون کا آیت نمبر 28 میں ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم ڈپریشن، ٹینشن کا علاج موسیقی میں، فلموں میں، گھومنے پھرنے میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ سب عارضی سکون ہے۔ جیسا کہ موبائل کو چارج کرنے کے لیے اس کے اپنے چارجر کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی روح کے سکون کے لیے اللہ کے ذکر یعنی اس چارجر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کو یاد کریں، دل خود بخود پرسکون ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ ذکر سے مراد لوگ بھلا کیا سمجھتے ہیں کہ تسبیحات پڑھنا۔ ہم جی آیت کریمہ اتنے لاکھ دفعہ پڑھ لیا، یا حیو یا قیوم اتنے لاکھ دفعہ پڑھ لیا، فلاں کلمہ اتنے دفعہ پڑھ لیا، فلاں تسبیحات جو ہے وہ ہم نے ہزاروں میں کر لی، فلاں میں صبح شام پڑھ رہی ہوں، لیکن سکون تو نہیں آتا۔ یہ آیت میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ سے کیا کہہ رہی ہوں، اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسے ایسی تسبیحات اور وظیفے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں جس کو ترجمہ ہی نہیں آتا، اور اگر ترجمہ آتا ہے تو بس لفظی ترجمہ آتا ہے، اس کا معنی نہیں پتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، کس گہرائی میں بات جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی گہرائیوں میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ لمبی لمبی تسبیحات یا لاکھوں یا ہزاروں کی گنتی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے، اور ذکر کہتے ہیں یاد کو، کہ اللہ کو یاد کرنا۔ یاد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کو ہم یاد کر رہے ہیں؟ یاد کس طرح کر رہے ہوتے ہیں؟ بالفرض آپ کی طرف کوئی آ گیا، آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کو یاد کر رہے تھے، تو یاد آپ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے نام کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ بالفرض آپ کی کوئی بہن آ رہی ہے، کوئی بھائی آ رہا ہے، کوئی دوست ہے، اس کا جو بھی نام ہے، آپ اس کی وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا نام لے لے کے میں نے تمہارا نام 1000 دفعہ پڑھا، تمہارا نام میں نے جو ہے وہ اتنی تسبیحاں پڑھ لی ہیں، ایسا کہتے ہیں؟ بھی ذکر کرنا یاد کرنے کو کہتے ہیں، اور یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی کسی نہ کسی خوبی، کسی نہ کسی اچھائی، کسی نہ کسی کام کا، کسی نہ کسی معاملے کا، کسی نہ کسی وقت میں جو واقعہ ہوا اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یاد کر رہے تھے اور آپ آ گئے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا بھی یہی مطلب ہے، اور اللہ کی یاد میں سکون جو ہے وہ ایسا ہی ہے۔ بالفرض آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ دیکھو میری زندگی میں پریشانی ہے، آپ کا دل بے چین ہے، ڈپریشن میں، آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا، جو کچھ بھی ہوا، آپ اللہ کی آیات کو یاد کریں۔ اللہ کے قرآن کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فلاں پیغمبر پر اس طرح پریشانی، اللہ نے کیسی مدد کر دی، آپ کے دل کو سکون آئے گا۔ آپ بالفرض یوسف علیہ السلام کا جیسے ہم پڑھ رہے تھے، آپ یوسف علیہ السلام کو لے لیجیے، آپ پر کوئی بہتان لگ جاتا ہے، کوئی آپ کے خلاف حسد کر رہا ہے، کوئی چالیں چل رہا ہے، کوئی بہتان بازیاں کر رہا ہے، کوئی بے گناہ آپ پہ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، آپ فوراً اللہ کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کیا پاور دی تھی، یوسف علیہ السلام نے اس وقت پہ ایسا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے فرمائی تھی، تو میرا اللہ میری مدد کیوں نہیں فرمائے گا۔ آپ جو ہے وہ آپ سلم کی زندگی کو لے لیجئے، اگر آپ ایک عورت ہیں اور آپ پریشان ہیں، آپ حضرت مریم کی زندگی کو لے لیجئے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی یاد۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرا گھر کا نظام ڈسٹرب ہو چکا ہے،
آپ ایک پھول کو دیکھ لیجئے کہ کیسے ایک چھوٹا سا بیج تھا، مٹی میں ڈالا، اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اتنا بڑا پودا بنایا، اس میں خاردار جو تھے وہ کانٹے موجود تھے، اس کی ٹہنیاں اور پتے موجود تھے، اس میں خوشبو نہیں تھی، اللہ نے اسی کے اندر سے ایک پھول کو نکالا، وہ پھول بہت چھوٹا تھا، اللہ نے اس کو کھلایا، اس کے کھلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں خوشبو کو پیدا کر دیا، اس میں رنگت کو پیدا کر دیا۔ اب وہ خوشبو، وہ ٹہنی، اس کا بیج اور وہ آپس میں میچ ہی نہیں ہو رہے۔ اگر ایک اللہ ایک بیج، ایک ناکارہ سی چیز میں سے اس قدر خوبصورت گلدستے بنا سکتا ہے تو میری زندگی کے یہ بگڑے ہوئے کام، یہ بگڑے ہوئے مسائل، یہ تو کچھ معنی نہیں رکھتے۔ تو بتائیں، یہ بات سوچنے کے بعد آپ کے دل کو سکون آئے گا یا نہیں؟ آپ کا وہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا۔ آپ پہاڑوں کو دیکھیں، آپ سورج کو دیکھیں کہ سورج کبھی بھی 2 منٹ پہلے نکلا ہے؟ جس ٹائم پہ اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے اسی ٹائم پہ نکلتا ہے، اسی ٹائم پہ وہ اپنی تپش لیتا ہے، اسی ٹائم پہ وہ غروب ہوتا ہے۔ چاند کبھی دن میں نکلا، سورج کبھی رات میں آیا، رات کا اندھیرا کبھی دن میں اچانک چھانے لگا، بارشیں کبھی بادلوں کے بغیر آئی، بادل کے بغیر کبھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے کچھ ایسا برسایا کہ آپ کو اچانک کچھ پریشانی ہو، ڈسٹرب ہو جائے۔ اللہ اگر ہر ایک نظام کو اس کے وقت کے مطابق جو ہے اس کو مسخر فرما رہے انسانوں کے لیے، یا اللہ تعالیٰ ان کو ایک پورے نظام کے تحت چلا رہے ہیں، تو کیا ایک آپ ہی ہیں جس کا کوئی نظام نہیں ہے؟ کیا آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پلان کر رکھا ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ یہ چیز کریں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے گا یا نہیں؟ غور کریں اس بات پہ۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ہر بندہ آپ کو سناتا ہے اور آپ اس کو تسبیحات سمجھ لیتے ہیں۔ تسبیحات پڑھیے، ذکر وہ والا بھی کیجئے، وہ بھی پڑھیے، لیکن اس کا ترجمہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پڑھ کے، سیکھ کے، اللہ کی گہرائیوں میں جا کر، اللہ تعالیٰ کی صفات کی گہرائیوں میں جا کر اس کو پڑھنا شروع کریں، اور اس انداز سے دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں سکون نہ آئے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے ذکر سے، تو مجھے بتائیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ذکر کا اچھا سا مقصد سمجھ آ گیا ہوگا۔ شاید آپ کو آج تک کسی نے ذکر کی ایسی تفصیل نہیں بتائی ہوگی کہ ذکر اس کو کہتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں اس طرح سے ذکر کو شامل کیجئے، اس طرح آپ کے ہر مسئلے کا حل آپ کو موجودہ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کو ذکر فرماتے ہیں۔ سورہ رات مکمل ہو جاتی ہے، سورہ ابراہیم کا آگے جو ہے اس پارے میں ذکر ہوتا ہے، آیت نمبر 1 سے 52 کے درمیان تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ شکر کا جادو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دیتا چلا جاؤں گا۔ تو اگر آپ نے شکر کرنا سیکھ لیا تو اللہ برکتیں دینا شروع کر دیں گے۔ اگر بالفرض آپ کے پاس بائک ہے اور آپ چاہیں کہ آپ کو گاڑی ملے، تو پہلے اس بائک پر الحمدللہ کہنا سیکھیں۔ ناشکری کرنے والوں سے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے، وہ ان کے پاس ہوتا ہے شکر گزاری نعمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی ہے۔ ایک مقناطیس کی مانند آپ کو اللہ تعالیٰ اور نعمتیں ایسے جیسے کھینچتی چلی آ رہی ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے شکر کرنا سیکھا۔ جب آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بائک ہے، ایک چھوٹی سی کوئی بھی چیز آپ لے لیں، آپ کہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس سے نوازا ہوا ہے، اس کی سہولیات کو دیکھیے، اس سے حاصل ہونے والے فائدے دیکھیے، تو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر سے نوازنا شروع کر دیں گے۔ شکر کے بعد اللہ تعالیٰ ناشکری کی سزا کا ذکر فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 میں کہ اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا۔ نعمت ملنے پر اسے گناہوں میں اڑانا یا نعمت کو کفر سے بدلنا، اس سے بچیں، ورنہ نعمت جو ہے وہ آپ کے لیے زحمت بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو غرور، تکبر، اللہ آپ کو بہت بڑی گاڑی سے نواز دیتے ہیں، بہت بڑے گھر سے نواز دیتے ہیں، کیا اللہ وہ چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے جس نے آپ کو دینے کی طاقت رکھی ہے؟ ایک حادثہ ہو جائے، آپ کی بڑے سے بڑی عالیشان عمارت جو آپ نے کھڑی کر رکھی ہے جس پہ آپ کو غرور و تکبر ہے، کروڑوں روپے لگائیں، کیا ایک ہلکے سے زلزلے کے ساتھ وہ زمین بوس نہیں ہو سکتا؟ عالیشان کروڑوں کی گاڑیاں لے لیجیے، کیا ایک ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کی اپنی جان بھی اور وہ گاڑی بھی نہیں جا سکتی؟ تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور اس کو اڑائیں مت، فضول خرچی مت کریں۔ ان لوگوں کا سوچیں جن کے پاس وہ چیز میسر نہیں ہے، ان سے ان کی قدر پوچھئے۔ تو شکر کرنے پر اللہ زیادہ نوازیں گے اور ناشکری پر اللہ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ ہلاک ہو جائے گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نماز کی فکر اور نسلوں کی دعا کا ذکر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ وہی دعا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری اولاد کو بڑا افسر بنا دے یا اللہ، بڑا جو ہے مقام مرتبہ دے دے، بلکہ کہا کہ یا اللہ نمازی بنا دے، جو اللہ کے سامنے وہ جانتے تھے جھکنے والا بن گیا، بس اس کو تو کوئی پریشانی آئے گی ہی نہیں، زندگی میں کوئی غم حزن آئے گا ہی نہیں۔ اپنی اولاد کے لیے دنیا ضرور مانگے مگر ان کے دین کی فکر اس سے پہلے کرے۔ جس کی اولاد نمازی بن گئی وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی اولاد کو سکھائیں کہ بیٹا جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آئے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تمہیں نواز دیں گے۔ شکر ادا کرنا سیکھو، اللہ تمہیں زیادہ دیں گے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 42 میں ظالم کی ڈھیل کا ذکر ہے، فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل ہے، وہ تو بس انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اگر آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے اور اسے سزا نہیں مل رہی تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ کی رسی دراز ہے، مگر جب وہ کھینچتا ہے نا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ وہ ایک محاورہ ہے نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس کے سر پہ آ کے لگتی ہے۔ تو اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اور جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں آ رہی، دنیا میں بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوں، یا مائنڈ میں آتا ہے کبھی قرآن سیکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ذکر فرما رہے ہیں فلاں انسان بڑا ہمارے علاقے کا ظالم ہے، جابر ہے، فلاں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن اسی کی زندگی بڑی عیش پرستی میں گزر رہی ہے، تو اس طرح تو آپ کافروں کو دیکھیں، کافروں کی زندگی میں عیش ہی عیش ہے، لیکن آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ اللہ نے رسی اچانک کھینچنی ہے، اور جن کے لیے دنیا میں آزمائشیں اور تکلیفیں ہیں، قیامت کے دن جب ان کو اجر ملے گا تو جن لوگوں پر آزمائشیں اور تکلیفیں نہیں ہیں وہ کہیں گے کاش کاش ہم پہ بھی آزمائشیں اور تکلیفیں اتنی آتی کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ دنیا میں تھوڑی سی پریشانی سے چیخنے والے لوگ آخرت میں یہ سوال کریں گے جب پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اتنی عیش مل رہی ہے، وہاں 4 دن کی تھی جو ہم بھول چکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائی کو طلب کریں۔ تو 13واں پارہ ہمیں بہت کچھ سکھا کے جا رہا ہے۔ نفس پر نظر کرنا، ہر وقت استغفار کریں تاکہ نفس آپ پر غالب نہ آ جائے۔ پھر معافی کا ذکر، اپنے اندر بڑا پن پیدا کریں اور دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کریں۔ خود کو بدلنے کا ذکر، حالات کے بدلنے کا انتظار نہ کریں، اپنی عادتیں بدلنا شروع کر دیں، خود معاشرہ بدل جائے گا۔